हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। खुदा बाप आपको बरकत बख्शे, आपको, आपके ख़ानदानों को और जितने भी लोग आपकी फैमिली के हैं सबको खुदा अपनी पनाह में रखे और इस बदअमनी के दौर में, बरगश्तगी के दौर में संभाले रखे। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें रोज़ बरोज़ अपने कलाम से सैर करता है और बरकत बख्शता है। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, जब वो नए हमें टॉपिक देता है ताकि आपकी खिदमत में पेश किया जाए और खुदा जो उत्तम है और उसका नाम जलाल पाता रहे हमारे वसीला से, आपके वसीला से। इसी तरह मेरे काम को सुनते हैं, इस पर अमल करें और दूसरों तक भी इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस पे कमेंट्स ज़रूर दिया करें, ताकि जब आपके कमेंट्स आते हैं, मुझे मिलते हैं, हौसला अफजाई होती है कि जो काम हम कर रहे हैं ये खुदा के जलाल के लिए है और आपकी ज़िंदगियां उससे तरक्की पाती हैं। और शुक्र करते हैं खुदा का कि उसने जिंदों की ज़मीन पर रखा है और तंदुरुस्त रखा है। इसी तरह आप सबको तंदुरुस्त रखे और बरकत बख्शे। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करेंगे कि पाक कलाम की खिदमत आपके सामने मैं करूँगा, ताकि पाक कलाम की खिदमत मैं आपके बीच में कर सकूं। आप मेरे लिए दुआ किया करें ताकि खुदा और हिम्मत ताकत बख्शे, जो खुदा का कलाम है आप तक अच्छी तरह पहुंचाया जा सके। आज का जो हमारा टॉपिक है, मजमून है, वो ये है कि जो अपने ही दिल पर भरोसा रखता है बेवकूफ़ है। मेरे अज़ीज़ों, इसको बात को समझें कि जो अपने ही दिल पे भरोसा रखता है, खुदा का कलाम कहता है वो बेवकूफ़ है। इसी तरह ये आज का हमारा मजमून है। हम देखेंगे मिसाल 28 बाब और उसकी 26वीं आयत में क्या लिखा है। जो अपने ही दिल पर भरोसा रखता है बेवकूफ़ है, लेकिन जो दनाई से चलता है रिहाई पाएगा। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पे आयत के दो हिस्से हुए हैं। एक हिस्से में वो कहता है कि जो अपने दिल पे भरोसा रखता है कि बेवकूफ़ है, और दूसरे नंबर पे जो उसका आयत का दूसरा हिस्सा है वो यही हमें बताता है यहाँ पे कि भाई लेकिन जो दनाई से चलता है वो क्या करेगा जी? रिहाई पाएगा, वो नजात पाएगा, वो रिहाई पाएगा। और इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, हम इस बात को जाने समझें, क्योंकि हमेशा जब खुदा का ये वादा है ना, एक इसकी शर्त है ऊपर वाली, यानी जो शर्त और वादा बीच में होता है। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, रिहाई वही पाएगा जो दनाई से चलेगा। इसी तरह मेरे अज़ीज़ों, हम इस कलाम को आगे देखते हैं कि क्या लिखा है। ज़िंदगी के मामलात में रहनुमाई के लिए अपनी हिकमत पर भरोसा रखता है बड़ा बेवकूफ़ है। मेरे अज़ीज़ों, याद रखना, यूँ समझें कि वो अपनी जो कश्ती है उसका लंगर जो है उसके अंदर ही फेंक देता है, इसलिए लगता है कि कामयाबी से दूर होता जाता है। वो जैसे कश्ती जो है लहरों की वजह से दूर दूर चलती जाती है, इसी तरह वो भी बंदा जो अपनी कामयाबी को से दूर चलता जाता है। और लेकिन जो रहनुमाई से के लिए खुदावंद की तरफ रज्जू करता है, दनाई से चलता है, वो दनाई की तरफ आता है। लेकिन अगर हम खुदावंद पर तवक्कल करें तो वो आपको महफूज रखने के लिए दौलतमंद बनाता है, दौलतमंद और बाख्तियार होने की शिद्दत ख्वाहिश से बचाएगा। मेरे अज़ीज़ों, आज इस बात को जानें कि लेकिन अगर हम खुदा पर तवक्कल करेंगे तो हम अपने आप को महफूज समझेंगे, महफूज हो जाएंगे। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, महफूज उसी वक्त ही होंगे जब खुदा पे तवक्कल रखना शुरू करेंगे, लेकिन दौलतमंद और बाख्तियार होने की शिद्दत ख्वाहिश से। कई बार हम दौलतमंद होने के लिए या बाख्तियार होने के लिए मेरे अज़ीज़ों बड़ी जिद्दोजहद करते हैं ना, लेकिन कहता है कि इस ख्वाहिश से बचे रहेंगे। ये ख्वाहिशें हैं जो इंसान को दूर ले जाती हैं खुदा के कलाम से, खुदा से, ताकि इंसान का जो असल जो रास्ता है या असल जो उसका गोल है उसको पूरा ना कर सके, उस अपनी रोया से हट जाता है
اور میرے عزیزو آج ابلیس کا یہی تو حربے ہیں، یہی تو اس کے ہتھیار ہیں جو وہ آپ پر استعمال کرتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو لوگ آج کل دولت مند ہونے کے لیے اور بااختیار ہونے کے لیے میرے عزیزو شدت سے خواہش رکھتے ہیں، ان کے اندر خواہش رہتی ہر وقت، لیکن میرے عزیزو خدا آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو جیسے کہ سارے دل سے خداوند پر توکل کرو، یعنی دیکھتے ہیں ہم خدا کے پاک کلام میں 3 باب مثال 3 باب اس کی 5ویں آیت میں کیا لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ میرے عزیزو یہاں پہ خدا کا پاک کلام ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ سارے دل سے، تھوڑے دل سے نہیں، یا پونے دل سے نہیں، یا آدھے دل سے نہیں، بلکہ سارے دل سے کس پر توکل کرنا ہے جی؟ خدا باپ پر۔ خدا باپ پر توکل کرو اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کرو۔ میرے عزیزو آج بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو خدا پر توکل کم اور دنیا داری پر توکل زیادہ، یا دنیا دار کے جو لوگ ہیں ان پر توکل زیادہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ان پر امیدیں لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ شاید یہ لوگ ہماری مدد کریں گے، شاید یہ ہمارے لیے کچھ کریں گے، لیکن میرے عزیزو وہ امید جو ہوتی ہے اس پہ پانی پھر جاتا ہے، کیونکہ وہ کچھ کرتے نہیں، نہ کر سکتے ہیں، کیونکہ میرے عزیزو ہم انسان پر توکل لگا کے بیٹھ جاتے ہیں نا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں اپنے فہم پر تکیہ کرتے ہیں، اپنے فہم پر بہت ایمان رکھتے ہیں، اپنے فہم پر بہت سمجھتے ہیں کہ میری جو عقل ہے اس کی سامنے کسی کی عقل کچھ نہیں ہے، ہم یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس ایمان یا اعتقاد یا بھروسہ، پھر اعتقاد، ان 3 باتوں کا مذہبی اصول پر بھروسہ رکھنا ہے میرے عزیزو۔ بھروسہ ہے کہ جو کچھ اس نے فرمایا ہے وہ کرے گا، نہ مغرور ہونا ہے بلکہ اپنے آپ کو خداوند کے تابع کرنا ہے، ہمیشہ اس بات سے باخبر رہنا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، ہمیں مغرور نہیں ہونا، ہمیں پر اعتماد جو ہے وہ خدا پہ رکھنا ہے اور اس کے بیٹے پہ رکھنا ہے، اور میرے عزیزو ہم اس میں بڑھتے جائیں گے۔ اسی طرح میرے عزیزو پہلی بات یعنی اول بات جو ہے، ہم کلی طور پر خداوند کے لیے مخصوص ہو جائیں۔ آج مخصوصیت اپنی جو ہے خداوند میں کریں، ہم مخصوص خدا میں ہو جائیں، تاکہ میرے عزیزو آپ کا جسم اور آپ کا جان، آپ کی روح کے لحاظ سے ہم بھروسہ رکھ سکیں۔ جب یہ چیزیں ہم خدا میں قائم کر دیں گے، مخصوص کر دیں گے، اس میں میرے عزیزو اپنے آپ کو اس کے نیچے آ جائیں گے، اس کے سائے کے نیچے آ جائیں گے، تو میرے عزیزو ہماری جان، روح اور بدن جو ہے میرے عزیز اس کے سامنے ہوگا۔ ہم بھروسہ رکھیں گے کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، ہمیں اس بات پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ وہی ہمارا نجات دہندہ ہے، لیکن ساتھ ہی اس پر توکل بھی کرے میرے عزیزو۔ یہ بہت سے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں نجات دہندہ ہے، لیکن بھروسہ کسی اور پہ رکھ رہے ہوتے ہیں، بھروسہ وہ اپنے کاموں کے لیے کسی اور پہ رکھتے ہیں۔ اور جیسے اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے نا، تو کہ وہ نجات دہندہ ہے یا سب کچھ ہے، لیکن جب اولاد کا مسئلہ آتا ہے کئی لوگ بھروسہ نہیں رکھتے، وہ کہیں اور بابوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، قبروں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، یا کسی سیانوں سے جا کے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے اولاد کب ہوگی، بتائیں جی ذرا مجھے۔ لیکن ہم خدا باپ سے پوچھیں کہ وہ دینا اسی نے، اولاد اس نے دینی ہے، اس کی طرف نظر کریں، بابوں کی طرف نظر نہ کریں اور دنیا داروں کی طرف نہ دیکھیں، کیونکہ میرے عزیزو وہی آپ کو تندرستی بخش سکتا ہے۔ وہ تندرستی بخشے گا تو آپ کو اولاد بھی ملے گی، وہ تندرستی بخشے گا تو آپ ترقی کر سکتے ہیں، وہ تندرستی بخشے گا تو آپ کی زندگی آگے بڑھتی جائے گی، اور اسی طرح وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ لازم ہے کہ یہ غیر مشروط مخصوصیت آپ کی ہونی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ میرے عزیزو دوم جو بات یہ ہے کہ اپنی خودی پر صحت مند اعتماد ہونا چاہیے، اپنی خودی پر جو ہے صحت مند آپ کا اعتماد ہو، اور اسی طرح یہ اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے۔
آپ جب خود کوشش کرتے کہ کوشش کرنے کی کہتے کہ میں کوشش کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں میرے ساتھ کیا ہوگا، تو میرے عزیزو پھر آپ خدا کو پیچھے کر دیتے ہیں، خود اپنی عقل پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے کہتا ہے میرے عزیزو کلام میں کہ جو اپنے ہی دل پر بھروسہ رکھتا ہے وہ بیوقوف ہے، اپنے ہی دل پر جو بھروسہ رکھتا ہے بیوقوف ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو اس بات کو جانیں سمجھیں کہ یعنی ہم اپنی رہنمائی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھ سکتے کہ اپنی رہنمائی خود ہو جائے، نہیں، رہنمائی کے لیے خدا ہے میرے عزیزو، رہنمائی کے لیے اس کا کلام ہے میرے عزیزو، رہنمائی کے لیے پاک روح ہے جو آپ کی مدد کرے گا، آپ کو سکھائے گا اور وہ آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو خدا فرماتا ہے، یرمیہ 9 باب اس کی 23 اور 24 آیت میں لکھا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ قوی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے۔ ان چیزوں پہ کہتا ہے یرمیہ نبی کی معرفت خدا میں بتا رہا ہے 9 باب میں کہ ہم نے یہاں پہ بات سیکھی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ صاحب حکمت جو بہت حکمت رکھتا ہے اور جو قوی ہے، طاقتور ہے، اور جو میرے عزیزو مالدار ہے، وہ ان تینوں چیزوں پہ اپنا بھروسہ نہ رکھے۔ کسی کے پاس اگر مال ہے تو اپنے مال پہ بھروسہ نہ کرے، اگر کسی کے پاس قوت ہے تو وہ اپنی قوت پر یا اپنی باڈی پر بڑا فخر نہ کرے۔ اور اسی طرح جس کے پاس عقل تھوڑی سی آ گئی ہے یا تھوڑی سمجھ زیادہ ہے تو میرے عزیزو وہ کئی بار عقل زیادہ آ جائے، وہ زیادہ پڑھ لکھ جائے تو وہ ایک اگر کم پڑھا لکھا پادری ہے تو اس کو بھی سکھانے کی کوشش کرتے کہ بھائی صاحب تانوں کی پتہ ہے، اس طرح نہیں اس طرح میں۔ تو میرے عزیزو جب وہ خدا کا خادم ہے تو وہ آپ سے بہتر جانتا ہے، خدا کے ساتھ وہ چل رہا ہے تو خدا اس کو بتا رہا ہے۔ تو میرے عزیزو بے شک وہ سائنسی معاملات کو نہیں جانتا، یہ ان چیزوں کو یا ہسٹری کو اتنا، جو دنیاوی ہسٹری اس کو نہیں جانتا یا بیالوجی کو نہیں جانتا یا دنیاوی جو مضمون ہے ان کو بے شک وہ نہ جانتا ہو، لیکن وہ خدا کو جانتا ہے، خدا کے کلام کو جانتا ہے۔ آج بھی میرے عزیزو ہمیں خدا کو جاننے کی ضرورت ہے۔ آنے والی تباہی کے اس لیے کہ یہودا کو خبردار کرتا ہے کہ صاحب حکمت، قوی اور مالدار شخص کو ان خوبیوں پر نہیں، ہم بھی حکمت، دولت اور قوت و اختیار حاصل کرنے میں اکثر حد سے زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس حصے میں کی جانے والی بہتری تنبیہ پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے، جاننا ہے۔ تو میرے عزیزو آج اس بات کو جانیں کہ پہلی جو تنبیہ کی گئی ہے اس حوالے میں یرمیہ 9 باب میں کہ اپنی حکمت پر فخر کرنے کے متعلق ہے کہ فہم و ادراک رکھنے سے کوئی طاقتور ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے عزیزو، وہ طاقتور نہیں ہو سکتا، لیکن جس حکمت میں خدا کا حوالہ نہ ہو وہ غلط باتوں پر احمقانہ فخر کرنے کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اس بات کو جانیں۔ اور کہتا ہے مثال کے طور پر یرمیہ نبی کے دور میں نبی اور کاہن شریعت کا عمل رکھنے اور اسے سمجھنے پر فخر کرتے تھے، کیونکہ وہ اس دور میں بہت جانتے تھے، کاہن بھی شریعت کو جان رہے تھے، نبی بھی تھے جانتے تھے، اور میرے عزیزو وہ فخر محسوس کرتے تھے۔ تاہم شریعت سے تو واقف تھے، وہ شریعت سے بہت واقف تھے، لیکن یہوہ کو نہیں جانتے تھے، یہوہ خدا کو نہیں جانتے تھے، یہوہ خدا کے ساتھ تعلق ان کا روز بروز قائم نہیں تھا۔ آج بھی میرے عزیزو یسوع مسیح بھی کہتا ہے کہ تم مجھے خداوند خداوند کہتے ہو، میرے حکموں پہ جب میرے عمل نہیں کرتے تو کیا فائدہ خداوند کہنے کا؟ کہتے ہیں تم خداوند تو کہتے ہو لیکن جو باتیں اس نے حکم دی اس پر عمل نہیں کرتے۔ اسی طرح میرے عزیزو وہ یہوہ کو نہیں جانتے تھے، ان کے نزدیک خدا کو جاننے کا علم ختم ہو چکا تھا،
وہ ختم، وہ بہت جان گئے تو کہتے بس بہت ہے، اتنا ہی بہت ہے، ختم ہو چکا تھا۔ ان پر تحمل زبان کے اس محاورے کا اطلاق کیا جا سکتا ہے کہ میرے عزیزو وہ یہ حساب ہو گیا ہوا تھا کہ جیسے ایک اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے دوسروں کے کھاتے بہت چیک کرتا ہے، جیسے آپ دیکھیں آڈٹ آفیسر جو ہوتے ہیں، آڈٹ جو کرتے ہیں، تو وہ بھی جا کے لوگوں کے آڈٹ کرتے ہیں، لیکن ان کا کوئی آڈٹ نہیں ہو رہا ہوتا وہ تو آڈٹ کرتے ہیں لوگوں کے، لیکن ان کے کبھی بھی آڈٹ نہیں ہوتے۔ اسی طرح اپنے سے نہیں، اسی طرح کاہن اور نبی جانتے تھے کہ دوسروں کو کیا کرنا چاہیے، وہ جانتے تھے کہ دوسروں کو کیا کرنا چاہیے، لیکن وہ خود ان کاموں کو نہیں کرتے تھے، وہ خود اس پہ پورا نہیں تھے اترتے، لوگوں کے اوپر بوجھ ڈالتے تھے۔ تو یسوع مسیح نے بھی انہیں کہا تھا کہ تم خود تو اس وزن کو اٹھا نہیں سکتے، تو لوگوں کے اوپر تم وزن ڈالتے ہو۔ اس لیے وہ خداوند کا خوف مانتے تھے۔ خداوند کا خوف علم کا شروع ہے میرے عزیزو، یاد رکھیں بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا خوف جو ہے علم کا شروع ہے۔ دیکھیں کہ ذرا آیت میں لکھا ہے، 7ویں آیت میں، پہلے باب کی 7ویں آیت میں یہاں پہ لکھا ہے، خدا کا خوف علم کا شروع ہے لیکن احمق حکمت اور تربیت کی حقارت کرتے ہیں۔ یہاں پہ میرے عزیزو یہی بات ہے کہ وہ تنبیہ کی، میرے عزیزو پہلے کہتے ہیں کہ تنبیہ کی حکمت پہلے ہم نے دیکھا، اب دوسرے نمبر پر ہم اس بات کو دیکھیں کہ تنبیہ کی قوت، تنبیہ جو کی گئی ہے قوت پر فخر کرنا، جن کے بارے میں علم اور قوت ہے، علم اور قوت ہے۔ جیسے کہتا ہے خداوند پاک کا خوف علم کا شروع ہے، وہاں سے علم شروع ہوتا ہے۔ جب خدا کا خوف آپ کریں گے، آپ خدا کا خوف کریں ہی نہ تو آپ کہیں جی مجھے علم مل گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ غلبہ پانے اور ظلم و ستم کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے، یعنی یہ سارے علم کو، یہ ساری باتوں کو جو شریعت تھی دوسروں پر غلبہ پانے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ وہ اپنی سہولت اور آسائش کی خاطر یہوہ کو کے متعلق اس علم کو نظر انداز کر رہے تھے، نظر انداز کرتے رہتے تھے، کیونکہ اپنی سہولت کے لیے۔ آج بھی لوگ اپنی سہولت کے لیے سوچتے ہیں کہ لوگوں کو کس طرح کی تعلیم دی جائے، یا اپنی سہولت کے لیے کئی بار مجبور کرتے ہیں آپ یہ بھی کریں، یہ بھی لائیں، ایسے کریں، ایسے کریں۔ اوہ آپ لوگ تو اتنا دیا یقین نہیں لائے، اتنا ہدیہ نہیں لائے۔ اور میرے عزیزو وہ لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ ہماری آسائش جو ہے وہ ہمیں مل جائے اور ہماری سہولتیں بڑھتی جائیں۔ تو اسی طرح ان کو خدا پہ بھروسہ نہیں ہوتا، لوگوں کی جو آمدنی ہے اس پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کہ وہ مطالبہ کرتا ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کا خیال رکھا جائے، یعنی خدا جو ہے وہ اس کا جو خدا جو چاہتا ہے مطالبہ وہ یہ کرتا ہے کہ غریبوں اور محتاجوں کی جو خدمت کی جائے۔ یہودا میں انصاف کم ہو گیا تھا، یہودا کا جو علاقہ تھا، یہودا میں انصاف کم ہو گیا تھا، طاقتور لوگ مکمل اختیار سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آج بھی میرے عزیزو دیکھ لیں، جو طاقتور لوگ ہیں، اختیار ہیں ان کے پاس، بڑے لطف اندوز ہیں، بڑے لگژری زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی طرح میرے عزیزو جو طاقتور نہیں ہیں، جو کمزور ہیں، وہ آج بھی پھنستے جا رہے ہیں، وہ آج بھی مہنگائی کے نیچے دبتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو اور کسی نے کہا ہے کہ اختیار مکمل طور پر بدعنوانی اور خراب ہو جاتا ہے۔ اختیار جب بھی ہوگا یا زیادہ مل جائے گا تو میرے عزیزو اس میں بدامنی آنی شروع ہو جاتی ہے، اس میں ناانصافی آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ سسٹم خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بدعنوانی دولت پر فخر کرنے کی تنبیہ کی طرف لے جاتی ہے میرے عزیزو، اس کی طرف لے جاتی ہے۔ اور میرے عزیزو امیر لوگ جو ہیں بدعنوانی کر کے اپنے لیے دولت جمع کرتے جاتے ہیں، وہ کسی کا حق کھانا ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزو آج بھی آپ دیکھ لیں، بڑی بڑی فرمز، بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ امیر بنتے ہیں، کیوں کہ وہ جو غریب عوام وہاں پہ رکھی ہوتی ہے، یا وہاں پہ جو مزدور رکھے ہوتے ہیں، ان کا حق پورا نہیں دیا جاتا۔
جو ان کی انکم ہے یا جو ان کی تنخواہ ہے وہ پوری نہیں دی جاتی، اور اسی طرح وہ دولت مند اپنی دولت جمع کرتے جاتے ہیں، جبکہ دوسرے لوگوں کو کھانا بھی نہیں مل رہا۔ آج بھی دیکھیں لوگ میرے عزیزو کتنے پرسنٹ لوگ جو ہیں، آپ ضرور کمنٹس میں مجھے لکھ کے بتائیں کہ کتنے پرسنٹ جو لوگ ہیں آج وہ پاکستان میں بھوک سے مر رہے ہیں، بھوک سے جو مرے ہیں بیچارے مر رہے ہیں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، کیونکہ میرے عزیزو آج کھانا نہیں لوگوں کا پورا ہو رہا، ان کے جو یوٹیلٹیز جو ہیں وہ نہیں پورے ہو رہے، تو میرے عزیزو کتنے پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں، ذرا دیکھنا، مجھے بتانا۔ اور لیکن آنے والے دنوں میں حکمت، قوت اور دولت میں سے کوئی بھی تھوڑا سا بھی کام نہیں آئے گی۔ میرے عزیزو یاد رکھیں، جب یہ آپ کا وقت گزر جائے گا، جب اس دنیا سے آپ چلے جائیں گے، تو یہ حکمت، قوت اور دولت جو ہے آپ کے کوئی بھی کسی کام نہیں آ سکتی، لیکن ان کا مالک ہونے پر فخر کرنا بیکار ہے۔ آج بہت سے لوگ ہیں اپنی حکمت پر فخر کر رہے ہیں، اپنی دولت پر فخر کر رہے ہیں، اور اپنے ان ساری چیزوں پہ فخر کرتے ہیں، لیکن میرے عزیزو اس کے آپ مالک تو بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں اس کا، کیونکہ دولت مند کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا جو ہے مشکل ہے۔ دولت مند خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بائبل کہتی ہے دولت مند نہیں جائے گا خدا کی بادشاہی میں، لیکن دولت کٹھی کرنے والے فکر ہی نہیں ہوتی، وہ بے شک وہ خادم ہو یا وہ عام بندہ ہو، عام ممبر ہو یا عام کوئی ہو، لیکن دولت کٹھی کرنے میں بہت مصروف ہے۔ کیونکہ لوکا اس کا 12واں باب اس کی 13 اور 34 آیت میں یہ والا ہے، اور لوکا 18 باب اور اس کی 18 سے 25 آیت میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اتنا ٹائم نہیں کہ ہم اس کو آگے غور کریں۔ خداوند کے لوگوں کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے۔ آج میرے عزیزو اس بات کو جانیں کہ خداوند کے لوگوں کو اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ وہ یہوہ کو جانتے ہیں، وہ یہوہ خدا کو جانتے ہیں۔ آپ خدا کو سمجھیں، جانیں، اس بات پہ آپ کو فخر کرنا چاہیے، نہ کہ اپنی دولت پہ، نہ کہ اپنے آپ قوت پہ، نہ کہ اپنی حکمت پہ۔ اور اسی طرح وہ مہربان، عادل اور صادق خدا ہے۔ یاد رکھیں کہ وہ عادل بھی ہے، صادق بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ دنیا کو یہ خوبیاں عطا کرتا ہے، دنیا کو خوبیاں عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو یرمیہ 9 باب 24 آیت میں کہتا ہے کہ یہوہ کے لوگوں کے پاس جو کلام مقدس تھا، اس میں انہیں کئی بار خداوند پر فخر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، کئی بار فخر کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اور اسی طرح فخر کے جو حوالے ہیں جس میں فخر کے بارے میں کہا گیا کئی بار، خروج 15 باب اس کی 11ویں آیت، زبور 29 دوسری آیت، پھر اس کے بعد زبور 64 اس کی 10ویں آیت، زبور 105 اس کی 3ری آیت، یسایہ 24 باب اس کی 15ویں آیت، یسایہ 45 باب اور اس کی 25ویں آیت۔ یہاں پہ میرے عزیزو سارے کہ خداوند کے لوگوں کے بارے میرے عزیزو ہے، خدا کلام جو بتاتا ہے کہ کئی بار خداوند پر فخر کرنے کے بارے یہاں پہ لکھا ہے۔ کئی صدیوں بعد پالوس کی باتوں میں بھی اس کا باگشت سنائی دیتی ہے۔ وہ پہلا کرنتھیوں پہلا باب 3ری آیت میں، اور دوسرا کرنتھیوں 10واں باب اور 17ویں آیت میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ میرے عزیزو اس بات کو جانیں۔ لیکن یہوہ کو جاننے کا کیا مطلب ہے؟ میرے عزیزو اس بات کو دیکھیں، سمپل سی بات ہے کہ اس کو جاننے کا کیا مطلب ہے۔ اس آیت میں استعمال ہونے والی عبرانی کے فاعل سے ہمیں چند اشارے ملتے ہیں۔ یہوہ کی مرکزی اور بنیادی خوبیاں ہیں کہ اور جو اسے جانتے ہیں، جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں،
ان کی اپنی زندگیوں میں یہ خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں، ان کی اپنی زندگیوں میں میرے عزیزو خوبیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ کیونکہ ہم اگر اس کو حوالے کو آگے پڑھیں، لکھا ہے خروج 34 باب اس کی 6 آیت سے لے کے 7ویں آیت تک، زبور 103 اور اس کی 6 آیت، یسایہ 5 باب اس کی 6 آیت، یرمیہ 4 باب اس کی 2 آیت، ان ساری جگہوں پہ آپ کو میرے عزیزو ملے گی خوبیوں کے بارے میں ظاہر ہوا کہ خدا کا دعویٰ جو ہم اس پہ دعویٰ کرتے ہیں، اس کی جو بنیادی خوبیاں ہیں اس کے بارے میں ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں۔ پڑھیں، آپ اس کو پڑھیں ضرور، جو حوالے بتائے گئے ہیں اس کو ریڈ کریں۔ صرف یہ نہیں کہ میں نے یہاں پہ بتا دیے تو آپ سن لیں، لیکن نہیں، اس کو کھول کے پڑھا کریں، دیکھا کریں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ تو پہلی بات میرے عزیزو، یہوہ شفقت دکھاتا ہے، یعنی جو ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ یہوہ کا مطلب کیا ہے، کہ یہوہ جو ہے شفقت دکھاتا ہے، جس کا ترجمہ ہے مضبوط محبت، بھلائی یا وفاداری بھی ہو سکتا ہے، جو وہ ہمارے لیے رکھتا ہے۔ بالفاظ دیگر اس سے مراد ہے جو عہد کے محبت بھرے تعلق میں آتی ہے۔ کا ترجمہ عدل انصاف کہ یہوہ جلد آیا سمجھے ہیں تو ہمیں ترتیب دینی چاہیے، ان صحیح میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے، صحیح ترتیب میں لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عدل جو ہے، عدل کا تعلق علم حاصل کرنے سے ہے میرے عزیزو۔ عدل کا جو وہ اسی وقت عدل ہم کر سکتے جب علم حاصل ہوگا۔ جو یہوہ کو جانتے ہیں انہیں دوسرے کاموں میں درست کام کرنے کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، یعنی جو دوسرے بھی اگر کام میں ہیں تو ان کو درست کرنے کی حوصلہ افزائی دینی چاہیے، ممکن بنایا جائے، کمزور لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا اور خطرے میں گھرے ہوئوں کو ظالموں کے ہاتھ سے بچانا۔ میرے عزیزو، عدل اسی وقت ہی آپ ہوگا، اصل اسی وقت ہی کر سکتے ہیں جب کمزوروں کو تحفظ ملے۔ کئی کمزور ایسے ہوتے ہیں جن کو تحفظ نہیں مل رہا ہوتا، لیکن اگر آپ کے اختیار میں آپ کچھ کر سکتے ہیں تو ضرور ان کے لیے تحفظ فراہم کیا کریں۔ اور جو خطرے میں گھرے ہوئے ہیں، ان پر ظلم ہو رہا ہے، ان کو ظلم کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش کریں اور ان کے لیے آواز اٹھانے کی کوشش کیا کریں، آواز اٹھایا کریں۔ اسی طرح ہم مون ہے کہ جو اپنے ہی دل پر بھروسہ رکھتا ہے بیوقوف ہے۔ لیکن یہاں پہ میرے عزیزو جو آیت میں ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں 18ویں آیت میں، وہ یہ لکھا ہے، یہاں پہلا کرنتھیوں 3 باب اس کی 18ویں آیت میں دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے۔ کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے، اگر کوئی تم میں اپنے آپ کو اس جہاں میں حکیم سمجھے تو بیوقوف بنے تاکہ حکیم ہو جائے۔ میرے عزیزو، یہاں پہ اس بات کو بتایا گیا ہے کہ جیسے ہم نے ہمارا جو کوئی اپنے آپ کو فریب نہ دے، اگر کوئی تم میں اپنے آپ کو اس جہاں کا حکیم سمجھے تو وہ کیا بنے؟ تو وہ بیوقوف بنے، یعنی اگر حکیم بننا چاہتا ہے تو پہلے بیوقوف بنے۔ اور اسی طرح کہتا ہے آج مسیح کی طرح مسیح خدمت میں بھی خود فریبی کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے۔ جو لوگ استاد بن کر کرنتھس کی کلیسیا میں آ گئے تھے، ان میں سے غالباً بعض ظاہر کرتے تھے کہ ہم بڑے دانش مند ہیں۔ ہر ایک جو شخص تھا جو دنیاوی حکمت کے معاملوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، اس کو جان لینا چاہیے کہ وہ خدا کی نظر میں حکیم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کی نظر میں بیوقوف بنے۔ کیونکہ میرے عزیزو، اگر آپ
چاہتے ہیں کہ خدا کی نظر میں آپ حکیم بنے تو دنیا کی نظر میں آپ کو بیوقوف بننا ہے، اس کے بغیر نہیں کچھ بھی ہو سکتا۔ اور اسی طرح یہاں میرے عزیزو ایک خادم ہے گورڈن، بڑی عمودہ سی انداز میں بیان کرتا ہے، یعنی کوئی خاص انداز میں بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص خواہ وہ کرنتھی ہو یا کوئی اور آپ کی جماعتوں میں منادی کرتے ہوئے اپنے آپ کو حکیم یا اپنے بڑے مفکر کا درجہ دیتا ہے تو اس کو یقین کر لینا چاہیے کہ اسے اس وقت تک حقیقت حاصل نہ ہوگی جب تک وہ ان کے بحران میں سے گزر نہ جائے، جس میں وہ حکمت جس پر پھولے پھولے پھرتا ہے نابود ہو جائے گا۔ حکمت ملے گی جو اوپر سے ہے۔ میرے عزیزو، جو حکمت اوپر سے آتی ہے وہی حکمت ہے، کیونکہ ہم کئی بار اپنی دنیاوی حکمت میں ہی خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو جو 19ویں آیت ہے، یہاں پہ ہم دیکھیں گے 19ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ 19ویں آیت میں کہتا ہے کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک بیوقوفی ہے، چنانچہ لکھا ہے کہ وہ حکیموں کو ان ہی کی چلاکی میں پھنسا دیتا ہے۔ میرے عزیزو، بہت سے جو حکیم بنتے ہیں، بہت سے جو دنیا کی کہتا ہے دنیا کی حکمت جو ہے خدا کے نزدیک بیوقوفی ہے، لیکن اس کے دنیاوی حکمت سے ہی لوگ اپنے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں خدا کی حکمت ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جو اپنے ہی دل پہ بھروسہ رکھتا ہے کیا ہوگا؟ بیوقوف ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو ہم نے یہ والا بھی پڑھا ہے، پہلا کرنتھیوں 3 باب اور اس کی 19ویں آیت میں بھی یہ لکھا ہے کیونکہ دنیا کی حکمت خدا کے نزدیک کیا ہے؟ بیوقوفی ہے۔ اس بات کو جانے سمجھے اور جد و جہد سے خدا کو کبھی نہ پا سکتا ہے انسان۔ اپنی جد و جہد سے نہیں ہم اس کو پا سکتے۔ انسانی حکمت کبھی نجات کا یہ منصوبہ نہ بنا سکی کہ خدا انسان بنے۔ وہ کوئی انسانی حکمت مانتی نہیں کہ خدا جو تھا انسان بن کے آ گیا اور خطا کار، نکارہ اور باغی انسان کے لیے مرے۔ یعنی ایک انسان جو خدا کے لیے وہ مرا، اور وہ چاہتے تھے کہ باغی انسان کے لیے مرا، یعنی خدا خود جو تھا انسان بن کے آیا، اس نے یہ نجات کے منصوبے کو پورا کیا۔ ہم دیکھیں گے ایوب اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ وہ ہوشیاروں کو ان ہی کی چلاکیوں میں پھنساتا ہے اور ٹیڑے لوگوں کی مشورت جل جاتی رہتی ہے۔ یعنی جو میرے عزیزو یہاں بائبل کہتی ہے ہوشیار، بہت ہوشیار بنتے ہیں نا لوگ بہت سے، لیکن خدا کہتا ہے کہ انہی کی چلاکیوں میں ان کو پھنساتا ہوں۔ اور پھر کہتا ہے کہ جو ٹیڑے لوگ ہیں انہی کی مشورت سے جل جاتی رہتی ہے، ان کی مشورت جاتی رہتی ہے۔ اسی طرح میرے عزیزو یعنی کیونکہ دنیا کی حکمت کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو وہ کہتا ہے ایوب میں، جو ایوب نبی بتاتا ہے کہ کیا گیا ہے کہ خدا ارادوں اور مقاصد کو پورا کرنے کے لیے انسان کی مبینہ حکمت پر غالب آتا ہے، اس کی حکمت پر غالب آ جاتا ہے۔ انسان اپنی ساری حکمت اور دانائی اور علم کے باوجود خدا کے منصوبوں کو باطل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی سمجھے کہ شاید میرے پاس بہت حکمت ہے، میرے پاس بہت دانائی ہے، میں بہت علم رکھتا ہوں، اس کے باوجود بھی وہ خدا کی جو حکمت ہے یا خدا کے ارادے ہیں یا جو خدا کے منصوبے ہیں اس کو فیل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح میرے عزیزو اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے، خدا اکثر انسان پر ظاہر کرتا رہتا ہے کہ اپنی ساری دنیاوی حکمت کے باوجود تم بالکل بے بس اور نکمے ہو۔ حکمت کیا اور اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے اس بات کو جانیں، ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حکمت کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ دیکھیں مثال پہلا باب اس کی 2 سے 6 آیت تک ہم پڑھیں گے اس کو۔
حکمت اور تربیت حاصل کرنے اور فہم کی باتوں کا امتیاز کرنے کے لیے عقل مند اور صداقت اور عدل اور راستی میں تربیت حاصل کرنے کے لیے سادہ دلوں کو ہوشیاری، جوان کو علم اور تمیز بخشنے کے لیے، تاکہ دانا آدمی سن کر علم میں ترقی کرے اور فہم آدمی درست مشورت تک پہنچے، جس سے مثل اور تمثیل کو دناؤں کی باتوں اور ان کے معنوں کو سمجھ سکے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے میں خداوند کی برکت ہو۔ میرے عزیزو، حکمت کی یہاں پہ ہم نے دیکھا تھوڑی سی شکل ہے، تھوڑا سا بتایا ہے، لیکن اس کے بارے میں جب ہم غور سے کبھی دیکھیں گے تاکہ اس کو غور سے سمجھیں، یہاں پہ میرے عزیزو وہ یہی بات کرتا ہے کہ عقل مند اور صداقت حاصل کرتی ہے۔ میرے یہاں پہ میرے عزیز بات کو بتاتا ہے کہ حکمت اس بات کا علم اور سمجھ ہے کہ سچ، درست، معتبر اور خوب کیا ہے۔ حکمت خدا سے آتی ہے میرے عزیز، یاد رکھیں، حکمت خدا سے آتی ہے جو ان لوگوں کو فہم اور سمجھ عطا کرتی ہے۔ خدا جب اس کی طرف سے آتی ہے تو وہ حکمت بھی ہے، فہم بھی دیتی ہے، عطا کرتی ہے۔ جو خدا کی تعلیم اور فرما برداری کرتے ہیں، ان آیات میں حکمت اور تربیت سکھائی گئی ہے تاکہ لوگ جو ہیں اس عملی زندگی میں اپنا سکیں، یعنی اس کو اپنا سکیں۔ یہاں وہ فہم کی باتوں کا امتیاز کرنا سیکھ لیں گے۔ آج میرے اس بات کو جانیں، حکمت جو ہے آپ کو بہت کچھ سکھانا چاہتی ہے، یا سادہ دلوں کو شیار کرتی ہے اور جوانوں کو علم اور تمیز بخشتی ہے۔ آج میرے عزیزو، کیا نوجوانوں کو آج علم ملتا ہے بائبل کا، یا ان کو تمیز ہوتی ہے؟ کیونکہ میرے عزیزو، وہ تو اپنے بزرگوں کی عزت کرنا بھی آج کل لوگ پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح میرے عزیزو، اس بات کو جانیں، سمجھیں کہ پھر کہتا ہے نیکی اور بدی میں، نفع و نقصان میں، فائدہ مند اور نقصان، وہ باتوں میں یہاں انہیں تعلیم دی گئی ہے اور حضر ہے، اور ہم سیکھتے گئے اور ہمیشہ خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہی رہتے ہیں۔ میرے عزیزو، جو اپنے ہی دل پر بھروسہ کرتا ہے وہ بیوقوف ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا جو مضمون تھا وہ یہی بات تھی کہ جو ان باتوں کو دیکھیں کہ آپ اپنے دل پر کہیں بھروسہ تو نہیں کر رہے، آپ اپنے دل پر ہی تو نہیں جانتے، یا اپنی عقل پر بھروسہ تو نہیں کر رہے، یا اپنی دولت پر بھروسہ تو نہیں کرتے، یا اپنی ان چیزوں پہ بھروسہ تو نہیں کر رہے۔ کیونکہ میرے عزیزو، آج ہمارا بھروسہ خداوند ہے، وہ لشکروں کا خدا ہے ہمارا بھروسہ، اسی پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اسی پہ ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے۔ اور میرے عزیزو، یرمیہ نبی سے، میرے عزیزو، جب اس نے ہم دیکھتے ہیں کہ یرمیہ نبی سے بھی، اور داؤد سے، اور موسیٰ سے، اور یسایہ نبی، اور انجیل میں لوکا رسول اور شاگردوں اور پالوس رسول جو باتیں خدا کے کلام میں سکھاتے ہیں، سکھائی گئی ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج ہمارا بھروسہ جو ہے، فخر جو ہے، صرف اور صرف خدا پر ہونا چاہیے۔ خدا باپ پر اور اس کے بیٹے پر بھروسہ ہو، اور ہمارے خداوند یشوع مسیح پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ آج اپنی سوچ خدا میں قائم کرے، اپنی سوچوں کو اس میں ڈال دیں، پاک روح اور اس کے کلام میں قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری سوچیں اس میں قائم ہو جائے، اور میرے عزیزو، خدا آپ کو اپنے پاک کلام میں بڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ میرے عزیزو، آج وقت ہے اس بات کو جانیں کہ خدا آپ پر رحم کرے گا تو پھر آپ عمل کر سکتے ہیں، پھر آپ کو توفیق مل سکتی ہے، پھر آپ پاک ہو سکتے ہیں، پھر اس میں بڑھ سکتے ہیں۔ آج میرے عزیزو، اپنی عقل پر بھروسہ نہ کریں،
کیونکہ میرے عزیزو اس بات کو جانے سمجھے کہ کہتا ہے کہ جو اپنے ہی دل پر بھروسہ رکھتا ہے وہ بیوقوف ہے۔ آج بیوقوف نہ بنے بلکہ عقل مند بن جائیں، اور اسی طرح خدا آپ کو برکت بخشے، سلامتی بخشے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو ہم دعا کرتا ہوں میں آپ کے لیے، آئیں ہم سروں کو جھکائیں، آپ کے لیے میں دعا کروں۔ جو یہ کلام سنا ہے خدا آپ کے ذہن کو کھولے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں۔ قدوس 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 اے لشکروں کے خدا باپ، تیرا شکر کرتے ہیں اس سارے قیمتی موقع کے لیے خداوند جو تو نے ہمیں بخشا، تاکہ خدا باپ تجھے سجدہ کرے، دھن باد کہیں۔ خداوند تو ہی سجدہ، تعظیم اور عزت کے لائق خدا ہے، اور تیرے لوگوں کے لیے برکت چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ ہو، چھو اور عمر کی درازی بخشنے خداوند، اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے خداوند۔ تیرا شکر کرتے ہیں جو لوگ سن رہے ہیں اور جو آگے بعد میں بھی سنے خداوند، اسی طرح خداوند ان کو، ان کے خاندانوں کو، بچوں کو، فیملی کو، سب کو برکت دینا، اور اس کلام کے وسیلہ سے لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں خداوند۔ میرا ایمان ہے کہ تو لوگوں کو بدل دے گا، ان کے ذہنوں کو، دلوں کو بدلے گا، تاکہ خداوند تیرا نام جلال پا سکے، اور لوگ اپنے آپ پہ بھروسہ نہ کرے بلکہ تجھ پہ بھروسہ کرنا سیکھے۔ جو آج کا کلام، جو مضمون بتایا گیا ہے، اس مضمون کو اچھی طرح سمجھے اور اس پر عمل کرے خداوند۔ تیرا شکر کرتے، اور خدا جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے، جو لوگ بیمار ہیں خدا باپ اپنے بیٹے یسوع کے نام سے انہیں شفا بخش خداوند۔ آج جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو تم مکمل شفا بخشنا خداوند۔ تیرا شکر کرتے، برکت چاہتے ہیں۔ جو بے روزگاری ہے اسے تو ختم کر لوگوں کی زندگی سے، اور خدا تم مہنگائی کی جو لعنت ہے اس مہنگائی کی لعنت سے دور کر لوگوں کو خداوند، اور خداوند لوگوں کو نجات دے، رہائی دے۔ تیرا شکر کرتے، برکت چاہتے، لوگوں کو گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق دے، توبہ کی توفیق دے، تاکہ وہ تیرے بیٹے بیٹیاں بن سکے خداوند۔ تیرا شکر کرتے، آپ کے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ میرے عزیزو اسی طرح خدا آپ کو اس کلام کو عمل کرنے کی برکت بخشے، اور آپ اس کلام کو سنتے ہیں دوسروں تک شیئر کیا کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ کس ملک سے اور کس جگہ سے آپ اس کلام کو سن رہے ہیں، اور خدا آپ کو برکت بخشے۔ آپ سب کی سلامتی ہو، آمین آمین آمین۔